السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، صحت و سلامتی سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ آج ہم پچھلے سبق میں جو باتیں باقی رہ گئی ہیں ان کو جانیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق۔ آئیے، جو باقی تھا وہ یہاں سے تھا۔ آؤ حدیث پڑھتے ہیں۔ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ، کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم: میں تم لوگوں کے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہوں، تم ان دونوں چیزوں سے جب تک چمٹے رہو گے، تم ان دونوں چیزوں سے جب تک چمٹے رہو گے۔ چمٹنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں چھوڑنا۔ بہت سارے لوگ تھوڑا سا چھوڑ کر کے ادھر ادھر کے راستے پہ چلتے ہیں دین کے نام پر۔ چمٹنے کا مطلب ہے کہ اس میں نہ کچھ اندر لاؤ نہ اس سے کچھ باہر جاؤ۔ ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، اور دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں۔ اصل پڑھنا ہے، اور ہم اگر زیادہ الفاظ لیں گے تو ہم زیادہ وقت لگے گا۔ خالی جگہیں پر کرو۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ رسول ہونے کے بعد آپ اس دنیا میں زندہ رہے۔ کتنا زندہ رہے؟ آپ کی باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ حدیث کی سب سے زیادہ معتبر اور صحیح کتاب کا نام کیا ہے؟ بہت آسان ہے، اس لیے اس کو ہم چھوڑتے ہیں آپ کے لیے۔ پڑھو اور ذہن نشین کرو۔ محدثین، حدیث، احادیث، حدیثوں، حکم، احکام، حکموں، عالم، علماء، عالموں، صحیح، صحاح، صحابی، صحابہ، عالم، علماء، عالموں، صحیح، صحاح، صحابی،
सहाबा, मुहद्दिस, मुहद्दिसीन, हदीस, अहादीस, हदीसों, हुक्म, अहकाम, हुक्मों। यहां देखिए, सही और गलत का निशान लगाइए। कुरान 23 बरस में उतरा, सही है कि गलत? यहाँ 23 का इमला मैं एक बार बता चुका हूं। कुरान 23 बरस में उतरी है। कुरान 23 बरस में उतरा है या कुरान 23 बरस में उतरी है? जाहिद कुरान पढ़ता है, जाहिद कुरान पढ़ती है। हामिद कुरान याद कर चुका है, हामिद कुरान याद कर चुकी है। या आप खुद से भी लगा सकते हैं, पहला भी खुद से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद से नहीं समझ में आ रहा है तो सबक को पढ़ेंगे कई बार, तो पहले का जवाब आपको मिल जाएगा आसानी से। खाली जगह खूब समझकर पुर कीजिए। वो घर जा, वो लोग घर जा, वो घर जा और वो लोग घर जा। अब यहां वो घर जा रहा है अगर आप लिख देते हैं तो वो लोग घर जा रहे हैं लिखना होगा। और अगर आपने लिख दिया वो घर जाता है तो यहां लिखना पड़ेगा वो लोग घर जाते हैं। ठीक है? इसी तरीके से आपको नीचे लिखना है, वो लड़की खाना खा रही है या खाती है, तो यहां क्या रहेगा और यहां क्या रहेगा, आप खुद गौर करें, बार बार पढ़ें। सिहाहे सित्ता, सिहाहे सित्ता, सिहाहे सित्ता, 6 सही किताबें, ऐसा पढ़ेंगे बार बार। सिहाहे सित्ता, 6 सही किताबें। सिहाहे सित्ता को कुतुबे सित्ता भी कहा जाता है। सिहाहे सित्ता को कुतुबे सित्ता भी कहा जाता है। कुतुबे सित्ता का माना है 6 किताबें। कुतुबे सित्ता का माना है 6 किताबें। कुतुबे सित्ता का माना है 6 किताबें। ऐसे आपको बोलना है। ठीक है? फिर है कुतुबे सित्ता के नाम मुख्तसर और मशहूर अंदाज में इस तरह बोले जाते हैं। कुतुबे सित्ता के नाम मुख्तसर और मशहूर अंदाज में इस तरह बोले जाते हैं। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसई शरीफ, इब्न माजा शरीफ। ऐसा बोला जाता है उर्दू में, तो आपको यही बता दिया गया है। ठीक है? एग्जैक्ट नाम यही नहीं है। आप जब बड़े होंगे, अगली क्लासों में जाएंगे, तो आप इंशाअल्लाह वो भी जान लेंगे। पढ़ें और कोशिश करें कि बाज़ जुमले याद रह जाएं। लिखा है इस मुद्दत में कुरान शरीफ भी थोड़ा थोड़ा मौका बमौका उतरता रहा। अब देखिए, मैं मौका बमौका कुरान शरीफ दोहराता रहता हूं, मौका बमौका। अब्बू जान मौका बमौका हम लोगों को नसीहत करते रहते हैं। समीर मौका बमौका नदी में तैराकी करता है। ये नया सफ़ा खुला है, पढ़ो और लिखो। हदीस का माना होता है बात। हदीस का क्या माना है? बात। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी अपनी जबान से फरमाया वो हदीस है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी अपनी जबान से फरमाया हदीस है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी काम किया हदीस है। दूसरे के जिस काम को पसंद फरमाया या दूसरे के
جس کام کو دیکھ کر پسند نہیں فرمایا وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی نے جو کہا، جو کیا، جو پسند کیا، جو ناپسند کیا، یا جو کی جگہ پہ یا لکھ دیں ہم، یا ناپسند کیا، معلوم ہوا ہمارے نبی نے جو کہا، جو کیا، جو پسند کیا یا ناپسند کیا، سب حدیث ہے۔ یہ حدیث کا بہت مختصر میں آپ یاد رکھیے گا، ہمارے نبی نے جو کہا، جو کیا، جو پسند کیا یا ناپسند کیا، سب حدیث ہے۔ ہمارے نبی نے جو کہا، جو کیا، جو پسند کیا یا ناپسند کیا، سب حدیث ہے۔ اعداد، گنتیاں لفظوں میں لکھیں۔ 40 برس جیسے لکھا ہے تو 40 برس کو آپ اس طرح لکھیں گے، 40 برس اس طرح لکھیں گے۔ تو ان گنتیوں کو لفظوں میں لکھنا ہے، ضد یاد کرو۔ الف با، الف با، اترا چڑھا، پسندیدگی ناپسندیدگی، صحیح غلط، صحیح غلط، دیکھیے ایک دوسرے کی ضد ہے۔ موجود غیر موجود، تھوڑا تھوڑا زیادہ زیادہ، اظہار اخفاء، مسلمان کافر، عالموں جاہلوں۔ لکھا ہے درج ذیل حروف سے الفاظ بنائیے، الفاظ بنائیے، یہاں حمزہ رہے گا، صحیح ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے حروف دیے ہوئے ہیں، مثلا یہ دال ہے، غور کرتے ہیں، میں بھی غور کر رہا ہوں کیا بنے گا۔ سیدح تو نہیں بنے گا، یسدح یہ بھی کوئی لفظ نہیں ہے۔ اچھا حدیث بنے گا، حدیث، اس سے کیا بننا والا ہے؟ حدیث، حدیث۔ تو ایسے ہی باقی کو بھی بنانا ہے غور کر کے، دیکھیے فوراً مجھ کو بھی نہیں سمجھ میں آ جاتا، غور کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کو ایسے غور کرنا پڑے گا تب بنے گا بچوں۔ اس سے غور کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو غور کرنے کی عادت پڑے گی، آپ کے غور کرنے کی اور دھیان سے پڑھنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ اور اگر ایسے ہی سب لکھا اتار لیے تو اس سے آپ کے دماغ میں ترقی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ پڑھیں اور ذہن نشین کریں، پڑھیں اور ذہن نشین کریں۔ تحقیق معنی کیا ہے؟ تحقیق معنی ہے کسی چیز کا پتہ لگانا، ثبوت جاننے کے لیے محنت کرنا، ثبوت جاننے کے لیے محنت کرنا۔ مثلا کسی کے بارے میں ہے کہ اس نے ایسا کیا، ایسا غلط کام کیا، لیکن تحقیق کرنا ہے کہ بھئی کوئی پروف مل جائے، کوئی دلیل مل جائے، کوئی ثبوت مل جائے کہ ہاں واقعی اس نے ایسا کیا ہے۔ کسی چیز کا پتہ لگانا، کوئی بھی چیز ہو نہیں معلوم ہے وہ، اس کا پتہ لگانا، سچائی جاننے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں تحقیق کرنا۔ ابو نے بڑی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بات صحیح ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ راجو نے واقعی چوری کی ہے، پہلے شبہ تھا پتہ نہیں چرایا کہ نہیں۔ جاؤ تحقیق کرو اور پتہ لگاؤ کہ محمد کہاں ہے۔ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو 5 دفعہ لکھیے، ٹھیک ہے؟ 5 دفعہ لکھیے۔ کیا ہے الفاظ؟ معتبر، معتبر، صحیح، زبانی، تحقیق، محدثین، رد و بدل۔ تو 5 دفعہ ان الفاظ کو آپ لکھیں گے۔ یہاں لکھا ہے دھیان سے پڑھیے، دھیان سے پڑھیے۔ لڑکا مکتب جاتا ہے،
لڑکے مکتب جاتے ہیں، وہ حدیثیں یاد کرتا ہے، وہ لوگ حدیثیں یاد کرتے ہیں، ایسے ہی جملے لکھے ہوئے ہیں۔ لڑکا مکتب جاتا ہے، اب دیکھیے آپ کی تصویر میں ایک ہے، لڑکے مکتب جاتے ہیں، یہ دو ہیں، یہ بھی مکتب جا رہے ہیں۔ ان کے لیے کون سا جملہ ہے؟ لڑکے مکتب جاتے ہیں۔ اس کے لیے کون سا جملہ ہے؟ لڑکا مکتب جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جملے ہیں جو وہ خوب دھیان سے انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ قرآن کی کچھ آیتیں آپ پر نازل کی گئیں، قرآن کی آیت آپ پر نازل کی گئی۔ یہاں تصویر کسی طرح غلط ہو گئی ہے، مگر آپ کی کتاب میں تصویر صحیح سے آپ سمجھ پائیں گے۔ ان کتابوں کے ترجمے بھی ہو گئے ہیں، اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ فرق تصویروں میں کیا ہے، تصویر دیکھیے اور جملے دیکھیے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ اضافی سرگرمیاں ہیں، اضافی سرگرمیاں جو کتاب سے الگ ایڈ کی گئی ہیں، تو بہت اہم چیزیں ہیں۔ دعا ہے، وضو سے پہلے کی دعا، وضو سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اور وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ یہ ہے، یہ وضو کے بعد کی دعا ہے۔ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، واجعلنی من المتطہرین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آپ توابینہ اور متطہرینہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے ثنا، دعائے ثنا، دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں۔ وہ دعا جو نیت باندھتے وقت، نماز شروع کرتے وقت پڑھی جاتی ہے، اس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں۔ سبحانک، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، وتعالی جدک، وتعالی جدک، ولا الہ غیرک، سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک اسمک، وتعالی جدک، ولا الہ غیرک۔ اللہم باعد بینی وبین خطایایا، اللہم باعد
بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایایا کما ينقى الثوب الأبيض ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. بچوں یہ سورت ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آپ جو ہے اگر موبائل سے پڑھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر یہ ڈالیں گے تو آسانی سے آپ کو مل جائے گا بچوں کے لیے والا، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. ہمارا وقت بہت کم رہ گیا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ میں پھونکنے والیوں اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے. یہ حدیث ہے، اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. فأخبرنی عن الإیمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت. فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت. پھر وہ شخص بولا مجھ کو بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین کرے دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے پیغمبروں پر اور آخرت کے دن پر، اور یقین کرے تو تقدیر پر کہ برا اور اچھا سب اللہ پاک کی طرف سے ہے. وہ شخص بولا سچ کہا آپ نے. آئیے سبق کے آخر میں ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ ہم یہاں سے انشاءاللہ سنتے ہیں. رات ہو گئی ہے، اندھیرا پھیل چکا ہے، سارے لوگ سو گئے ہیں، سناٹا ہے چاروں طرف، آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں صاف شفاف. گھوڑا ایک بندھا ہوا ہے، ننھا سا بچہ سو رہا ہے.
اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں. اب دل میں آیا کہ قرآن کی تلاوت کروں، رات کو روشن کیا جائے قرآن پڑھ کر. قرآن کھولا اور تلاوت کرنے لگے. بڑی خوبصورت آواز تھی، تلاوت شروع کی. خوبصورت آواز، آواز کا حسن. گھوڑا اچھلنے لگا. یہ کیا ہو گیا؟ قرآن پڑھ رہے ہیں اور گھوڑا جو بدھا ہوا ہے وہ اچھلنے لگا. ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی رسی وسی سب ٹوٹ جائے گی. جب آپ نے ایسا دیکھا تو تلاوت بند کر دی. تلاوت روکی تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا اور اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا ہو گیا. پھر تلاوت شروع کر دی اور پھر جیسے تلاوت شروع کی پھر گھوڑا اچھلنے لگا. پھر تلاوت بند کر دی. گھوڑا مطمئن ہو گیا. جیسے آپ تلاوت کرتے گھوڑا بدکنے لگتا، تلاوت روکتے گھوڑا آرام سے کھڑا ہو جاتا. اسی میں آپ کو یہ لگا کہ بھئی گھوڑا اگر ایسے بدکے گا، کہیں زیادہ بدک گیا، بچہ میرا سو رہا ہے، کہیں اس کو کچل نہ دے، اسی کے اوپر نہ چڑھ جائے. تو گئے بیٹے کو جگانے کے لیے کہ بھئی وہاں سے جگا کے بیٹے کو کہیں دوسری طرف کر دیں. تو کیا دیکھتے ہیں؟ آسمان پہ چھتری کی شکل میں بادل کا ٹکڑا ہے اور اس بادل کے ٹکڑے کے ساتھ قندیلیں لٹک رہی ہیں. قندیلیں لٹک رہی ہیں اور قندیلوں کی روشنی، لالٹینوں کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے. اب جیسے آپ نے دیکھا تو بادل کا وہ ٹکڑا اوپر اٹھنے لگا اور غائب ہو گیا. جب صبح ہوئی تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور یہ عجیب و غریب جو رات کا واقعہ تھا بیان فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید، یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن رہے تھے. اگر تم قرآن کی تلاوت جاری رکھتے تو یہ فرشتے بالکل قریب آ جاتے اور لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. تو ایک چھوٹا سا مختصر واقعہ تھا، میں نے آپ لوگوں کو سنایا. اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.